बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से आप तमाम लोगों को वेलकम करते हैं। मामला एक है, मुकदमात दो हैं, पेशियां भी दो हैं और वक्त भी एक है। कप्तान साहब जाएं तो फिर आखिर कहाँ जाएं? इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है या उन्हें नहीं गिरफ्तार करना, मौजूदा गवर्नमेंट भी हमें कंफ्यूज नज़र आती है। कप्तान की गिरफ्तारी की खबरों ने पेट्रोलियम की कीमतों की जो वारदात डाली गई है उसको भी पसे पुश्त डाल दिया है। मरियम नवाज साहिबा वो अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत से लाताल्लुकी का इजहार कर रही हैं। वो ऐसा क्यों कर रही हैं? महंगाई है, बेरोज़गारी है, डॉलर की उड़ान है, IMF की शदीद अकड़ है और इसाक डार साहब हैं, वो अपने साथ क्या क्या लेकर आए हैं, क्या क्या और लेकर आएंगे। ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज प्रोग्राम मुकाबिल में बड़ी तफसील के साथ, दुखते हुए दिल के साथ आमिर साहब का तज्जिया लूँगी। आमिर साहब, पहली बात तो ये कि हर रोज़ एक शर्म का मकाम होता है जो कुछ पाकिस्तान के अंदर, जो हमारे मुल्क में हो रहा है। शोर गुगा मचा हुआ है, गिरफ्तारी करनी है नहीं करनी, इसको पकड़ लो उसको छोड़ दो, ये क्यों नहीं आया, उसको बुलाया, इसने क्यों नहीं ऐसा किया। जो असल में वारदातें होती हैं या हो गई हैं या अभी भी होंगी, उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। ये आपने बहुत खूबसूरत इशारा दिया। आज सारा दिन सारे टेलीविज़न इस चीज़ पे लगे हुए थे कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा, नहीं जाएगा, क्या वो स्ट्रेचर पे आएंगे, क्या वो बुलवाए जाएंगे, घर से गिरफ़्तार होंगे, अदालत से गिरफ़्तार होंगे, अदालत क्या करेगी। अदालत भी बिल्कुल फिल्मों की तरह कर रही थी। अभी 3 बजे की पेशी, अभी 6 बजे की पेशी, एक 9 बजे की पेशी, और एक अदालत नहीं, एक ही मुकदमा 2 अदालतों में अलग चल रहा था और वकील इधर से दौड़ के उधर जा रहा था, दूसरी तरफ से इधर आ रहा था। तो ये मामला चल रहा था। हालांकि आज हर चैनल को एक बात डिस्कस करनी चाहिए थी और वो ये बात थी कि रात को 22 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। 22 रुपये बहुत ज़्यादा है। 10 रुपये की हमें तो थी कि 10 रुपये की, वो भी बहुत ज़्यादा थी, उस पर भी लोगों का बुरा हाल था। मगर 22 रुपये से कोई पाकिस्तानी नहीं है जिससे बचता हो। सिर्फ साइकिलों वाले बेचारे बच जाते हैं या टांगों वाले बच जाते हैं। और आप उस दिन मजाक कर रही थी कि अब ये हम टांगों के ज़माने में जा रहे हैं, वो वाकई टांगों के ज़माने में लेके जाएंगे। मुझे अच्छा लग रहा है अगर वो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। फिर वही बड़ी अच्छी बात है फिर कि टांगों वाले ज़माने में ही चले जाएं। तो ये सबसे बड़ी 272 पे पेट्रोल पहुँच गया। और जब ये हुआ है तो उसका दिफा बड़ा मज़ेदार किया है मरियम बीबी ने ख़ास तौर पे। उनका जी किसने इस तरफ ध्यान दिया है, उनका जी ये हमारी तो ये मेरा तो ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये तो हुकूमत जो है ना, ये 13 पार्टियों की हुकूमत है। और जो है हमारी हुकूमत वो होगी जिसके अंदर नवाज शरीफ होंगे। तो ये प्रोटोकॉल किस बात का ले रही हैं? वो प्रोटोकॉल, ये अच्छा सवाल है कि वो बिल्कुल साथ में पूरे 10-10 गाड़ियां जा रही हैं, पुलिस भी आई चल रही है, पर्क्स मिल रहे हैं, पर्क्स भी मिल रहे हैं, पूरा वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल उनका हो रहा है। मगर उन्होंने एक ही झटके में एक तो पीपल्स पार्टी को फारिग करा दिया कि जनाब ये सारा, और वो सही भी है कि गालियाँ सारी नून लीग को पढ़नी। पीपल्स पार्टी ने बड़ी समझदारी के साथ वो मिनिस्ट्रियाँ ली हैं जिस पर उन पर जिम्मेदारी नहीं आती। उनका जी प्राइम मिनिस्टर आसिफ जरदारी साहब ने बड़े ही समझदारी के साथ, शहबाज शरीफ साहब को शौक भी था, बचपन का शौक था, छोटे होते कहते थे मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो वो प्राइम मिनिस्टर उनका बन जाए आप, उन्होंने बनवा दिया। अब वो पीपल्स पार्टी पे वाकई ही कोई जिक्र नहीं लोग करते, हालांकि वो कोलिशन का हिस्सा है। दूसरा, उन्होंने सारी शहबाज शरीफ साहब पे डाल दी। उन्होंने कहा जी ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी हुकूमत वो होगी जिसमें नवाज शरीफ होंगे। तो एक मास्टर शॉट तो अब दाद देनी पड़ती है ना ये। मगर दूसरा बहुत बड़ा जो इशू है जो कि हम रोज़ डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी की ओवरऑल सिचुएशन डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इस बजट के साथ 200 लोग कह रहे हैं 170 अरब के टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे और IMF को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, इस सब कुछ करने के बावजूद भी क्या IMF मान जाएगा तो फिर रिएक्शन क्या आएगा और क्या इससे सारे हमारे मसाइल इकोनॉमिक हल हो जाएंगे।
پھر تیسرے جو بہت بڑا ایک ایشو چل رہا ہے وہ الیکشن کی 90 ڈیز کے اندر نہ ہونے کا ہے. سب سے بڑا وہ ہے یہ 14 تاریخ کو غالباً جو ہے پچھلے مہینے کی یہ اسمبلی پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی. آج جو 16 تاریخ ہے تو 1 مہینہ 2 دن ہو گئے ہیں اور یہ غالباً 56 دن چاہیے ہوتے ہیں منیمم جو کہ الیکشن شیڈیول کو پورا کرنا ہوتا ہے. 54 تو یہ اب 1-2 دن اور غالباً رہ گئے ہیں. رسولی طور پہ الیکشن شیڈیول کے اناؤنس سے بھی 7 دن پہلے ہو جاتا ہے. سو آلریڈی 2-3 دن آگے آ چکے ہیں, وائلیشن ہو چکی ہوئی ہے. اور وہ اس کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ گورنر صاحب نے الیکشن کمیشن نے ایک مذاق بنا دیا ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جناب یہ گورنر صاحب کا اختیار ہے, حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا کلیئرلی فیصلہ آیا ہوا ہے کہ جناب یہ وہ ان کے یہ کرنا ہے, الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہوا ان کنسلٹیشن ود الیکشن کمیشن, مگر یہ وہ بائنڈنگ والی میننگ فل کنسلٹیشن نہیں ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ کئی دفعہ کنسلٹ کرنا ہوتا ہے, وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا, وہ پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے. تو وہ آئین کے اندر بڑا تفریق کی گئی ہے کون سا مشورہ میننگ فل ہے, کون سا میننگ فل نہیں ہے, کہ عذرائے تفنن جو ہے نا یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی بس ویسے ہی سیریمونیلی کسی عہدے کو دینے کے قطع کلامی کی معافی میں اس وقت انٹروڈیوس کرا دوں ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب, بڑا معتبر نام, بڑی معتبر شخصیت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی میں اعتزاز صاحب بہت شکریہ, آپ ٹریول کر رہے تھے اس کے باوجود آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو ایک فٹ بال کھیلا جا رہا تھا کہ گیند الیکشن کمیشن والے گورنر صاحب کی بھیج دیتے تھے, گورنر صاحب جو ہے الیکشن کمیشن میں بھیج دیتے تھے, حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا کلیئرلی فیصلہ دیا کہ یہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کو یہ اناؤنس کرنا چاہیے. آج کی لیٹسٹ یہ ہے کہ فیصلہ تو عدالت کے پاس سپریم کورٹ کے پاس وہ CCPO کا ٹرانسفر کا کیس تھا, مگر اس میں جو ہے جسٹس جاوید صاحب نے یہ اپیل کی ہے, بلکہ اپلیکیشن سمجھ لیں ڈالی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ there is an imminent danger of violation of the constitution which we are under a constitutional legal and moral duty to defend. We therefore consider it a fit case to refer to the Honorable CJP to invoke the suo motu jurisdiction. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ڈیلے ہوتی جا رہی ہے 90 ڈیز کی, یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے. تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو فوراً سو موٹو نوٹس لے کے اس کے اوپر فیصلہ دیں. جج صاحب آپ. یہ اس میں عامر میں ایکچولی آج کی جو ساری ایکسائٹمنٹ رہی ہے میں اس سے کٹا رہا ہوں, کیونکہ میں گیا ہوا تھا گاؤں اور وہاں کچھ ضروری امور تھے ان کے سلسلے میں. پر میں جب وہاں سے واپس آ رہا تھا تو پھر میں ٹیلی فون پہ اور یہ وہ خبریں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا, تو وہ بڑے مجھے حیرت ہوئی کہ آج کے دن کیا کچھ ہوا ہے. پر جہاں تک اعجاز احسن صاحب کا یہ ایک ریکویسٹ, اس کو اپلیکیشن نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے ریکویسٹ ٹو دی چیف جسٹس کہ آپ اس کو 184 میں بھی لیں اور ایک بینچ بھی مناسب تعداد کا بنا کے اور اس کو 184(3) میں لیں, کیونکہ یہ ایک میٹر آف انٹینس پبلک امپورٹنس. جی میں آپ کی بات بالکل تائید کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ خاص طور پہ 184(3) کے تحت لیا جائے, اور انہوں نے کہا لیٹ دا آفس پلیس دس فائل بفور دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان فار اپروپریٹ آرڈرز. اچھا اب ہمیں اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایشو اتنا کلیئر ہے, میرا نہیں شاید کانسٹیٹیوشن could have been more clear on any matter except this. اتنی کوئی imperative language کسی اور کے بارے میں سب موضوع کے بارے میں شاید آئین میں نہیں ہے, جتنی ہے کہ الیکشن کتنے دن میں کرانا ہے اور اس کے بعد گورنمنٹ کتنے دنوں میں بننی ہے, اور دونوں آپ دیکھیں کس طرح ایکسپریسڈ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کو یاد ہے کہ 1969 میں
جب یحییٰ خان نے مارشل لا لگایا تو اس نے کہا کہ میں الیکشن کراؤں. اب اسمبلی تو اس نے گھر میں تھی, مارشل لا لگا دیا اور الیکشن نہیں کرا رہا. الیکشن اس نے پوسٹ پون کیا ایک دفعہ کے سائیکلون کی وجہ سے, اور ڈیفینیٹ ڈیٹ نہ دے. وہ بنگالی جو ہمارے ایسٹ پاکستانی تھے وہ بڑے پریشان, وہ ہم سے زیادہ پریشان تھے کہ یہ کیا مذاق ہے کہ یہ بس بیٹھ گیا آ کے. اب یحییٰ خان نے بالآخر جا کے 7 دسمبر 1970 کو الیکشن کرا دی. پہلے تو کہتے سوچتے تھے کہ 69 کو جب اس نے مارشل لا لگایا ہے 26 مارچ 1969, وہ تو وہ 90 دن میں نہیں تو چلو 100 دن میں 100 دن میں کرا دے گا. وہ 7 دسمبر کو اس نے فائنلی پوسٹ پون کر کے الیکشن کرا دیے 1970. اب وہ الیکشن ہو گیا, مجیب کی ادھر میجورٹی آ گئی, 169 ایم این ایز, 167 ایم این ایز آؤٹ آف 169 ان ایسٹ پاکستان. ادھر پیپلز پارٹی میں تو میجورٹی پارٹی, دا لارجسٹ پارٹی, میجورٹی اس کا نہیں. اچھا, اب وہ پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب اور مجیب کے درمیان اختلافات چلتے رہے, کچھ یہ ہوتا رہا. اب اس میں بھی اب وہ یحییٰ خان نے یہ کیا کہ الیکٹ ہوئی بھی اسمبلی, اور اسمبلی کا سیشن ہی نہیں بلا رہا انڈیفینیٹلی. فائنلی فکس کیا آن 7 مارچ 1971, اور اس کو بھی پوسٹ پون کر دیا جب قریب ہے. اب بنگالی جو تھے ان کے لیے یہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو, اور ابھی بھی انہوں نے کوئی انڈیپینڈنس اناؤنس نہیں کی, انہوں نے جھنڈا نہیں لہرا دیا بنگلہ دیش کا. پر سچویشن خراب ہوتی گئی. ایسٹ پاکستان رائفلز ڈیفیکٹ کرنا شروع ہو گئی, اور مفتی بائنی کے اٹیک کرنا شروع ہو گئے. اب 26 مارچ 1969 کو یحییٰ خان نے ایک ڈبل مارشل لا لگا دیا, آرمی ایکشن شروع کر دیا اگینسٹ دا پیپل آف ایسٹ پاکستان, اور مجیب کو گرفتار کر کے بندوقوں اور یہاں لا کے لائٹ پور سینٹرل جیل میں بند کر دی. اب یہ دو چیزیں تھیں جس پہ جو اب 73 میں, یہ 69 to 70 کی بات ہے, اور 73 میں جو آئین بنا رہے تھے ان کو احساس تھا کہ یہ ہم بھی ہیو ٹو ٹائٹن دا گریپ, کہ آپ اتنے سے زیادہ دیر نہیں لگا سکتے ان دی الیکشن, اور پھر جب الیکشن ہو جائے تو پھر آپ یہ نہیں انڈیفینیٹلی کر سکتے کہ اسمبلی کو, پارلیمنٹ کو سمن ہی نہ کریں. تو اب 2 پروویژن بڑی ہے انٹرسٹنگ, اور یہ آئین نے نہیں کہا کہ الیکشن شیل بی ہیلڈ ان ود ان 90 days. یہ 224 میں ہے اس طرح, پر آئین کا اصل جو روح ہے اس کی اسٹرینتھ وہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن شیل بی ہیلڈ ان ود ان 90 days. آئین کہتا ہے elections will be held in a date not later than 90 days. On a date not later than 90 days. یہ دیکھیں فرق, یہ امپیریٹو ہے. اس کے اوپر فائنلٹی لگا دی, ایمفیسس ڈال دیا کہ تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے. صاحب یہ آپ نے اس دن پہلے بھی بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ آپ دوبارہ یہ والا ایکسپلین کرتے, مگر آج جو ہے یہ صرف ہمارا ہی شاید پروگرام ہے جو کہ یہاں سے شروع کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم معاملہ جو اس وقت پاکستان کی سیاست کا ہے, اور پاکستان کی میرا خیال ہے سیاست کا بھی اور ہماری بقا کا بھی یہی ہے. مگر آپ یقین کریں, آپ تو سفر کر رہے تھے اپنے گاؤں میں, آج پورے پاکستان میں سارا دن ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ ایک کیٹ اینڈ ماؤس کیس چل رہا تھا, گیم چل رہی تھی کہ عمران خان گرفتار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اسٹیچر میں لایا جائے گا کہ بلوایا جائے گا, یا گھر سے گرفتار ہوگا, عدالت سے گرفتار ہوگا. اور اس کا کیونکہ آپ سفر کر رہے تھے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں
کہ الیکشن کمیشن کے باہر جب ان کو نائل کیا گیا تو وہاں پہ جو ان کے پی ٹی آئی کے ارکان تھے انہوں نے مشتعل ہو کے کوئی نعرے بازی وغیرہ کی تو ان کے اوپر مقدمات ہو گئے. اسی میں ایمان کے اوپر کہ جی ان کے بیسٹ پہ کیا گیا ہے, عمران خان کے بھی یہ فیصلہ مقدمہ درج ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے پھر سنجیانی کے اندر بھی جو ہے ایک اور کیس درج کر دیا گیا. وہ ظاہر ہے اپنی بیماری کی وجہ سے وہاں نہیں آ سکے تو ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے. تو انہوں نے لاہور میں اس کے لیے پروٹیکٹیو بیل کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. تو لاہور ہائی کورٹ میں ان کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے اور جسٹس شہباز علی رضوی صاحب نے ان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست جو ہے نا وہ مسترد کر دی. انہوں نے کہا جی نہیں ان کا آنا ضروری ہے. حالانکہ یہ آرگومنٹ وہاں دیے گئے کہ جناب ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. ان کے ڈاکٹرز نے بھی آنے کی کوشش کی, بتانے کی کہ جناب وہ بہرحال ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کے جینون گراؤنڈز ہیں, پر انہوں نے کہا نہیں ایک دفعہ اس کو چاہے اسٹریچر میں لاؤ جیسا مرضی لاؤ. دوسرا تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمے میں جو ایک کیس تھا وہاں بھی ضمانت کی درخواست دی گئی جو کہ جسٹس طارق شیخ سن رہے تھے. انہوں نے سوموار کو عدالت میں ان کو کہا پیشی کے لیے بلایا. انہوں نے اس کے بعد جب پچھلی عدالت سے یہ فیصلہ آ چکا ہوا تھا وہ کہا جی ہماری درخواست واپس کریں. تو جج صاحب نے کہا نہیں یہ تو میں نے ابھی غور کیا ہے یہ تو دستخط ہی نہیں ملتے ہیں, تو لہذا جی میں ذرا یہ آپ کا پروگرام کا پھر وقت ختم ہو جانا ہے. میں 2-3 چیزیں آپ کو بتاؤں جو کہ میرے خیال میں بحث میں لائی نہیں گئی. جی ایک میں ذرا یہ عرض کر دوں, ذرا کمپلیٹ کر دوں کہ پارلیمنٹ کے لیے الیکشن 90 دن, ناٹ لیٹر دین 90 days. اب اس کے بعد پارلیمنٹ کا سیشن بلانے پہ بھی آئین نے بڑا کلیئرلی کہا ہے. آئین کہتا ہے آگے کہ اب وہ سیشن ہی نہیں بلا رہا پریزیڈنٹ, الیکشن ہو گئے. تو وہ آئین کہتا ہے پارلیمنٹ شیل میٹ آن دا 21st day after the poll unless sooner called by the summoned by the president. یعنی 21ویں دن جا کے ایم این اے اور سارے بیٹھ جائیں گے اگر پریزیڈنٹ نہیں بلاتا, اور پارلیمنٹ بن کے اسپیکر کو الیکٹ کریں گے, ڈپٹی اسپیکر کو الیکٹ کریں گے, اینڈ وداؤٹ فردر بزنس پرائم منسٹر کو الیکٹ کریں. اب ایک دن بھی وہ ایکسٹرا نہیں دیتا ٹو کیئر ٹیکرز. تو کیئر ٹیکرز بیکم ٹوٹلی انلیگل آن 90 + 21 111 days. اب اگر 112ویں دن کوئی کیئر ٹیکر بھی, یہ مصنف بھی یہ کہتا ہے میں چیف منسٹر ہوں, میں چیف منسٹر ہوں پاکستان پنجاب کا, تو ہی از ڈسپلیسنگ اے لیجٹمیٹ ساورن آفس ہولڈر فرام ہز پوزیشن. اب یہ مارشل لا لگانے والے جنرل کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہی از ڈسپلیسنگ لیجٹمیٹ پرائم منسٹر. اب اگر آپ ایک چیف منسٹر کو ڈسپلیس کرتے ہیں تو آپ پہ آرٹیکل 6 لگے گا, جس طرح ایک جنرل پہ لگانے چاہتے ہیں کہ یا ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس نے پرائم منسٹر کو ہٹا کے خود بیٹھ گیا. تو یہ بڑا سیریس میٹر ہے. پر ایک آپ کو ذرا میں اور آپ کے کسی چیز میں نے جب آ کے اس وقت سے بیٹھا ہوا ہوں, دیکھ رہا ہوں, جب سے پہنچا ہوں, عامر ایک بڑی عجیب بات آج ہوئی ہے. وہ بات ہوئی ہے کہ وزیر داخلہ نے, میں بھی وزیر داخلہ رہا ہوں, وزیر داخلہ نے خود ایک ٹیپ پریزنٹ کی ہے, آڈیو ٹیپ, کہ پرویز الہی کی فلاں سے کسی سے بات ہو, اور اس میں جج کو بھی ایک امپلیکیٹ کر رہا ہے بائی ایسوسیشن کہ وہ مظاہر علی اکبر نقوی کو پاس وہ کیس ہو جاتا. یہ ٹیپ کرنا, آڈیو ٹیپ کرنا ان بی بیز کے, بی بی کو جب فاروق لغاری نے ڈسمس کیا تو 6 چارجز میں ایک چارج تھا کہ یہ آڈیو ٹیپ کر رہے تھے, وائر ٹیپنگ کرتا تھا آئی بی,
اب اس کی اس گراؤنڈ پہ among others, but it was the court held کہ یہ 6 گراؤنڈ ہیں جس پہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. Each one is sufficient for the dismissal of the government and dissolution of the assembly. اب وہ رانا کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, رانا خود آ کے وہ تو کنفیشن کر رہا ہے کہ یہ میرے پاس ٹیپ ہے, اور یہ پچھلے 3-4 دنوں کی ہوگی نا. کوئی اور کسی اور کوئی اور پیش کرتا تو چلو کہتے کہ خدری کہاں سے لایا. وہ خود انٹیریئر منسٹر پیش کر رہا ہے. دس اسمبلی اینڈ دس گورنمنٹ ڈیزروز ٹو بی ڈیزالوڈ آن دس گراؤنڈ اونلی. چوہدری صاحب اس میں ایڈ کر دوں تھوڑا سا. ایک تو آف کورس کسی بھی لا ابائڈنگ سٹیزن کی کسی سٹنگ چیف سپریم کورٹ کے جج کے متعلق اس طرح کی ٹیپ جو کہ جس کا بھی فورنزک کوئی بھی انالیسز نہیں ہوا, کیونکہ اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ پیش کیا جائے, وہ جس نے ٹیپ کی ہو یا جس کے سامنے واقعہ ہوا وہ پیش کرے تو فورنزک کاؤنٹ ہو سکتا ہے. دوسرا اتفاقاً یہ پتہ نہیں اتفاق ہے کہ یہ جو میں نے ابھی سو موٹو کے لیے کہا ہے جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے, اس کے اندر کو جج جو ہیں وہ بھی بظاہر نقوی ہے. یہ دوپہر کو یہ خبر آئی ہے, شام کو ان کی ٹیپ آ گئی ہے. نہیں یہ ٹیپ تو یہ رانا صاحب کے پاس, اور مریم بی بی نے تو خود کہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جو جج ارشد ملک کی وہ جو وہ ویڈیو ٹیپ ویڈیو کیسٹ دے رہی تھی اس پہ پریس کانفرنس جو کی, تو سروت آپ کو یاد ہوگا اس میں انہوں نے کہا پہلے اٹھ پڑی, پریس کانفرنس ختم ہو گئی, پھر بیٹھ کے ایک دم بات سن, اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کسی نے نوٹی پلے کرنے کی کوشش کی نا تو میں یہ بتا دوں میرے پاس سب کے بارے میں بہت سب کے بارے میں بڑا مٹیریل ہے. تو انہوں نے پتہ نہیں کس کس کو آڈیو ٹیپ کیا ہے اس کو, اور پھر کس کس کی بنائی ہے. انہوں نے جو وہ دیا تھا بنائی تھی چیف جسٹس ثاقب نثار کی, وہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی ٹیپ انہوں نے جاری کر دی, اور وہ چل رہی ہے ایک تو چینل پہ بار 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 بار, اور ایک سما ٹی وی نے ود ان 4 hours وہ ساروں کے سامنے آڈیو کو ایکسپوز کر دیا تھا کہ کٹ اینڈ پیسٹ جاب ہے. اب ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ آپ ایک لفظ اٹھا کے ثاقب نثار کی زبان سے اور اس کے لہجے میں اس کا یہ ادا کیا ہوا وہ آپ دوسرے الفاظ سے جوڑ کے کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں. تو یہ چیز چل صاحب یہ بتائیں کہ یہ چونکہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ سٹنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے متعلق بہت شدید قسم کا سنگین قسم کا یہ الزام لگا دیا جائے, تو کیا اس پہ ثناء اللہ صاحب کو عدالت میں بلایا جانا چاہیے؟ طلب کیا جائے آف کورس اس کو. میں تو کہتا ہوں اس پہ شو کاز نوٹس ہونا چاہیے, کیونکہ انٹیریئر منسٹر ہے, یہ کوئی منسٹر بھی نہیں ہے کہ وہ ہیلتھ منسٹر ہو یا کوئی, انٹیریئر منسٹر ہے, آئی پی کا انچارج ہے. وہ ایک آپ کو سب کے سامنے ٹیپ سنا رہا ہے, آڈیو ٹیپ, اور کہہ رہا ہے یہ آڈیو ٹیپ ہے. پرویز الہی نے کچھ کہا ہو اس کو پتہ نہ ضرور, اس پہ بھی آتے ہیں, اس کو پرویز الہی ڈیفینڈ کرے گا, میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان ایڈمیسیبل ان ایویڈنس ہی نہیں, یہ تو الٹا اٹ کالز فار دا ڈسولوشن آف دی اسمبلی اینڈ آف دی گورنمنٹ. یہ تو عجیب ہے, اور اتنی دکھائی ہے یہ نون کا ایلیمنٹ جو ہے نا ان دس گورنمنٹ, یہ اپنے طور پہ اور بغیر مشورہ کیے اپنے کولیگ سے, اپنے اتحادیوں کے ساتھ, انہوں نے ایک ایجنسی کو بنا دیا ایز دی ویٹنگ ایجنسی فار آل اپوائنٹمنٹ. آپ کو پتا ہے پچھلے سال جون میں, اور
وہ ایسی ایجنسی ہے جس کے بارے میں کوئی بھی اگری نہیں کر سکتا کہ یہ ویٹنگ یہ ہر اپوائنٹمنٹ کو ویٹ کرے. بلوچ اختر مینگل تو نہیں کر سکتا ہے, مالک تو نہیں کر سکتا. آئی ایم شیور دے ورنٹ آسکڈ. پیپلز پارٹی کانٹ اگری ود اٹ. آئی ایم شیور نوبڈی واز آسکڈ. اور یہ انہوں نے یہ اپنے طور پہ آج انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو ڈیمالش کر لیا. چودھری صاحب, یہ میں نے آپ سے وہ جو آج لاہور ہائی کورٹ میں ہوتا رہا عمران خان کے سلسلے میں, کیونکہ سب سے ہاٹ ٹاپک وہی تھا, مگر ہمارے لیے یہ اہم زیادہ ایشو اہم تھے جس پہ آپ نے روشنی ڈالی, مگر اس پہ بھی آپ کا اوپینین لینا چاہیے گا. مگر ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اس کے بعد دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے. بہت بہت شکریہ. بالکل, ابھی ایک بریک کی طرف چل رہے ہیں. بڑی زبردست گفتگو چل رہی تھی اور مریم نواز صاحبہ تو ویسے ہی الزام لگا چکی عمران خان صاحب کے اوپر کہ وہ عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ٹرننگ پوائنٹ یہ آڈیو لیکس کے حوالے سے ہے. سیاست تو ایک طرف, اس میں اداروں کو ملوث کرنا, خاص طور پہ عدالت جس کی طرف لوگ انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں, یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اعتزاز صاحب کی معتبر رائے بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے. مگر عامر صاحب, عمران خان صاحب کا جو معاملہ تھا, فواد چوہدری صاحب کی جو گراؤنڈز ہیں یا ڈاکٹرز کی جو گراؤنڈ ہے کہ چھوٹا سا کمرہ ہے, دھکم پیل بہت زیادہ ہوتی ہے, خان صاحب کا جانا مناسب نہیں ہے اور سیکیورٹی رسک بھی بہت بڑا ہے, یہ اعظم سواتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. بھائی وہ ابھی کیونکہ جج صاحب یہ فیصلے دے چکے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کئی دفعہ ہم بڑے محتاط ہوتے ہیں ججوں کی فیصلوں کے اوپر بات کرتے وقت. مگر جو ان کے وکلاء ہیں وہ جو مثالیں دے رہے تھے آج کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کسی کو نان پیرنٹس کے اوپر جو ہے نا ایگزیمپشن ملی ہو. ایسے ان کو پہلی دفعہ بھی کافی دفعہ مسنا. دو تین باتیں اس کے اندر امپورٹنٹ تھی. ایک یہ کہ کوئی بہت بڑا قتل نہیں تھا, یہ مطلب کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں تھا, قتل کا کیس نہیں تھا, کوئی بہت بڑا ایشو نہیں تھا. دوسرا یہ کہ یہ ان کا ابیٹمنٹ کا اماں کے ان کی اماں پہ یہ کیا گیا, یہ سیکنڈری ثانوی اس میں چل جاتے تھے. تیسرا یہ کہ پہلے شہباز شریف کو نہیں, شہباز شریف کو, اسحاق ڈار کو, حمزہ شہباز کو, سلمان شہباز کو, پرویز مشرف صاحب کو تو خیر مل ہی جانا تھا, ان سب کو بھی جو اس طرح کا نارمل پیرنٹس کے اوپر استثناء دیا گیا ہوا تھا. تو ان کی صورت میں کیونکہ یہ کوئی ابھی فار ایگزامپل یہ عدالت کو جو بلایا ہے انہوں نے, تو عدالت کو پھر اب یہ گارنٹی دینی پڑے گی, یہ عدالت کے سر پہ ہے کہ وہ انشور کرے کہ ان کو یہ ان کا کوئی جھوٹا بہانہ نہیں ہے, ان کی نہ صحت کا جھوٹا بہانہ ہے. اور ایسے موقع پہ ڈاکٹرز کی سنی جاتی ہے جب ان کو کسی آدمی کو گولیاں لگی ہوں. اور دوسرا ان کی سیکورٹی تھریٹ بھی ہے. یہ صرف اس گولیاں لگنے کے واقعے کے بعد یہ الرٹس گورنمنٹ کی معتبر ایجنسیاں کہہ چکی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. تو ایسی صورتحال میں عدالتیں بڑی جنرس ہوتی ہیں. تو بہرحال ہم اس کے باوجود عدالتوں کی اس پہ نہیں کہہ سکتے. یہ وہ جی چودھری صاحب, یہ میں چاہ رہا تھا اب اس پہ بھی بات کر لیتے کہ آج جو عمران خان صاحب کو ایک ان کی ضمانت منسوخ ہو گئی اور جو ہے ابھی اس بات کا بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کو فوری گرفتار ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. پھر اسلام آباد کے پولیس یہاں سے جا کے گرفتار کرے گی یا پنجاب کی گرفتار کرے گی, اور پھر پیر کو ایک عدالت نے دوبارہ ان کو بلایا گیا ہے. تو آج یہ سارا کیٹ اینڈ ماؤس ڈسکشن رہی, اور یہ اس کے اندر تھوڑا سا ایلیمنٹ آف فساد بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کے ایک بہتاشا پاکستان کی ایک میجر پارٹی ہے, ان کے ایک ورکرز ہیں. زمان پاک میں بھی آپ کے محلے میں آپ کے گھر کے باہر, I'm sure آپ مجھے زیادہ پتہ ہے کہ آپ کے گھر کے باہر کتنے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے ہوئے ہوں گے. تو اس پہ بھی ذرا روشنی پلیز ڈالیے گا. میرے گھر کے باہر تو ایک گاؤں بسا ہوا ہے. جی اب اس سے زیادہ کیا, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو لیگل بھی نہیں, اور ججز اکثر دنیا میں ایڈجسٹ کرتے ہیں ٹو دی ایگزیجنسیز دیٹ آر انوالوڈ. یہ جو معاملہ ہے
خان کا اور اس کے اریسٹ کا، میں آپ کو بتاؤں، میں دو ایسے میٹرز میں اس بات پہ میں رکھتا ہوں پوائنٹ آف ویو کہ ایک پہلا تو یہ ہے، اور جو کہ مطلب عدالت کے اسٹرکٹ ایپلیکیشن آف لا سے ہٹ کے، اور ججز آر سینسٹیو ٹو سوسائٹل سچویشن. وہ ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 5 یا 6 ایسے اشخاص ہیں اس ہماری سیاست میں اور ہمارے ملک میں کہ جن کو کچھ ہو گیا نا تو ریئیکشن کیا ہوگا، کتنا ہوگا، نو بڈی کین پریڈکٹ. نواز شریف کو ہو جائے، خدا نہ خواستہ اس کو گولی لگ جائے جیسا عمران پہ تو چلی ہے. مریم کو کچھ آصف زرداری کو کچھ ہو جائے، بلاول بھٹو کو کچھ ہو جائے، مولانا فضل الرحمان کو کچھ ہو جائے، اور عمران خان کو کچھ ہو جائے. یہ 6 ایک بندے ہیں. تو کیا کتنی افراتفری پھیل سکتی ہے، کتنی خانہ جنگی شروع ہو جائے. یو کانٹ ٹیل. ان سب کے بڑے پیشنیٹ اور بڑے فرینڈلیڈ اور پاگل جنونی سپورٹر ہیں، اور وہ یہ اس سینسٹیوٹی کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جسٹ ایز میں کہتا ہوں، ایک میں نے اس سے کہا یہ ایک کیا کہ عمران خان کو سیرین وائٹ والے معاملے میں اور کیس میں ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے، اور ایک آدھ اینکر نے تو مجھے کہا کہ وہ تو ڈسکوالیفائی ہو ہی گیا، وہ تو ایڈمٹ ہی گیا. یہ میں نے کہا آپ اس کو ویسٹرن امریکن یا یورپین کانٹیکس میں نہ دیکھیں. سیرین از ناٹ لیونگ ان پاکستان. اب اگر آپ یہاں پاکستان میں دیکھیں تو اگر پہلی بات، اگر عمران کے خلاف یہ الزام لگتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے sufficient ٹو ڈسکوالیفائی ہم، تو ایٹ لیسٹ 30% آف دی کینڈیڈیٹ ول فیس دس ایلیگیشن. یہ جب الیکشن شروع ہوں گی تو کینڈیڈیٹ کے خلاف آپ لگا دیں گے کہ جی اس کا تو ناجائز اولاد ہے اس کی اور یہ وہ. اب جب آپ ناجائز اولاد کہتے ہیں تو اولاد کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں، اور لوگ کریں گے. ریکلس ہے ہمارے لوگ، وہ کہ اس کو ڈسکوالیفائی کریں، بیسٹ کریں اس کو، دیکھو رائیول کو. اب وہ جو بچی ہے جو 8 سال کی پاکستان میں ہے، وہ امریکہ میں نہیں ہے، اس پہ الزام لگ گیا کہ وہ ناجائز ہے. اس کو پہلے تو اگر وہ موب سے بچ گئی، پہلے تو ورنہ موب نے اس کے گھر کے باہر پہنچ جانا ہے، کہنا ہے لڑکی دو ناجائز اولاد لے کے اس کو کنویں میں پھینکیں گے، اوپر سے اینٹیں ماریں گے. اور اگر وہ سروائیور کرتی ہے اس کو تو اس کو ایک ٹراما رہے گا. ہر کوئی اس کو یہ بلائے گا. اچھا پھر اس کی ماں جو ہے وہ پتہ نہیں خاتون گلٹی ہے نہیں ہے، کوئی کسی نے یہ سوچنا نہیں. اور اینڈ بوتھ آف دیم یا نائدر آف دیم از اے پارٹی ٹو دا پروسیڈنگ. یعنی پارٹی کو پروسیڈنگ ہو تو اس کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے. جو پارٹی ہی نہ ہو پروسیڈنگ میں، اور یہ الیکشن میں تو کینڈیڈیٹس آر دی اونلی، لا میں لکھا ہے اونلی کینڈیڈیٹس ول بی پارٹیز ٹو an election petition or an allegation concerning the election. تو وہ یہاں ہمارے ہاں تو پاگل پن ہے. یہاں ہمارے ہاں تو وہ کہہ دیں گے کہ جی وہ اس کی ناجائز اولاد ہے، پکڑو مار دو. اور کیا موب لنچنگ شروع ہوئی بھی ہے، جس طرح یہ ہوا ہے ننکانہ صاحب میں، یا جس طرح سیالکوٹ میں ہوا تھا، جس طرح مشال کے ساتھ وہ یونیورسٹی باچا خانی یونیورسٹی میں ہوا تھا. تو یہاں تو کسی کے بچنے اب رہنے جج. چوہدری صاحب میں آپ کو واپس، بالکل آپ کا پوائنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بڑے حساس ٹاپک ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کھل کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ویسے ہی
پاکستان میں کسی آدمی کو بھی ٹیلیسکوپ کے نیچے نکل آئیں تو کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے, ہر ایک کے کچھ نہ کچھ نکل ہی آئے گا. تو یہ اگر اس روش پہ چل گئے تو پتہ نہیں یہ کہانی کہاں ختم ہوگی. میں آپ کو تھوڑا سا واپس لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو آج مظاہر علی نقوی صاحب کی ٹیپ جو دکھائی ہے, وہ اس کے اس وقت جو سب سے بڑے 2 کیسز ہیں جس پہ نون لیگ کی پی ڈی ایم پوری بہت ڈیپینڈنٹ ہے. وہ ایک تو ہے جو نیب کے قوانین میں ترامیم کا ایک کیس ہے کہ جس کے ذریعے بے تحاشا لوگ بچے ہوئے ہیں, تو وہ ان کی بڑی وہ اس کے فیصلہ آنا ہے. دوسرا یہ جو سو موٹو آج لیا گیا, اور اتفاقاً مظاہر علی نقوی صاحب نے ہی یہ عرض کیا ہے, ریکویسٹ کی ہے چیف اعجاز احسن صاحب کے ساتھ کہ جناب یہ بہت ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور یہ فوری طور پہ ضرورت ہے. تو یہ جو ایک دم سے جوڈیشری کے اوپر تواتر کے ساتھ روز اٹیک آ جاتا ہے, تو آپ کوئی کنیکشن دیکھتے ہیں کہ اٹس پارٹ آف سم اسٹریٹجی؟ یہ ایک تو اسٹریٹجی یہ کلیئر ہے نا کہ مظاہر علی اکبر نقوی کو اٹھایا جائے فرام دیٹ بینچ. وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا, آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا اور انہوں نے فوراً ریئیکشن دیا. یہ تو ٹیپس کر رہے ہیں. یہ ان کی اس میں گریوس بات یہ ہے کہ اس نے ایڈمٹ کر دیا کہ ہم وائر ٹیپنگ کر رہے ہیں. وائر ٹیپنگ پہ تو اگر چلو اسمبلی نہیں جاتی تو منسٹر کو تو ڈسمس ہونا چاہیے. ہی کانٹ ریمین منسٹر. یہ تو چوری کر رہا ہے. I never thought as انٹیریئر منسٹر کہ میں وائر ٹیپنگ کروں گا, بلکہ ہم نے وائر ٹیپنگ کے لیے نور لغاری آئی بی کے چیف سے ان رائٹنگ آرڈر دیا, نو وائر ٹیپنگ. اب نو وائر ٹیپنگ کا آرڈر دیا ہوا, تو جب ہمارے خلاف نو کانفیڈنس موشن موو ہو گیا, وہ ایک کاغذ تھا جو اس عبارت تھی, وہ 80 کہ 85 شہروں میں گئی, دیہات میں گئی, وہاں سے اس کے دستخط کرائے. ہمیں پتہ ہی نہیں لگا. نور لغاری کو جب ہم نے بی بی اور میں نے بلا کے بی بی نے اور ہم نے یہ اس کو کہا کہ آئی بی فیل, ہی سیڈ اے سمپل آنسر. ہی سیڈ آئی ہیو انسٹرکشن فرام دی انٹیریئر منسٹر اینڈ آئی بلیو فرام یو پرائم منسٹر. مجھے جو سب کچھ اس زمانے کا ہی, میں بھی کیونکہ اتفاقاً رپورٹر ہوں, مجھے یاد ہے تھوڑا, پر میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دو تین بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں ہمارے پاس ٹائم, کیونکہ تھوڑا اس سب پہ اپنی رائے لینا چاہ رہے ہیں. ایک عمران خان نے صدر صاحب کو خط لکھا ہے کہ یہ جو باجوہ صاحب کا ایک انٹرویو چھپا ہے جاوید چودھری کے حوالے سے, جس میں انہوں نے کہا جی ہاں میں نے یہ ان کو ہٹانے کے لیے کہا کیونکہ یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں تھے, گو کے بعد میں کسی اور کے ذریعے اس کو ڈینائی کیا گیا. ایک یہ خط گیا ہے. دوسرا پی ٹی آئی کی طرف سے صدر صاحب کو خط گیا ہے کہ جناب یہ دونوں چیف منسٹر جو کے پی کے اور اس کے بھی گورنر حضرات جو ہیں اور الیکشن کمیشن ڈیٹس نہیں دے رہے ہیں, تو آپ ڈیٹ اناؤنس کریں. تو اس کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں, دونوں کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو دونوں خط لکھنے کی آزادی ہے, صدر کو کوئی بھی خط لکھ سکتا ہے, میں بھی لکھ سکتا ہوں, آپ بھی لکھ سکتے ہیں. اینی بڈی وانٹس ٹو رائٹ لیٹر, وہ تو کوئی نہیں. لیکن صدر کیا کر سکتا ہے؟ صدر اس کی مثال وہ یہ دے رہے ہیں کہ درمیان میں جب حمزہ شہباز کو وہاں پہ اوتھ نہیں لیا جا رہا تھا تو گورنر صاحب نے انکار کر دیا تھا, تو اس کے بعد عدالت نے کہا تھا اسپیکر کے ذریعے ان کا اوتھ ڈلوا دیا گیا تھا. ہاں نہیں, وہ تو صدر صاحب ایکچولی یہ نہیں کر سکتا. صدر کو جو یہ کمپلینٹ ہے اس بارے میں کہ حلف کی وہ ڈیٹ نہیں, صدر ڈیٹ الیکشن کی پول کی نہیں دے رہا, اس بارے میں پرائم منسٹر کین اونلی سینڈ اٹ ٹو دی اپروپریٹ منسٹری. ان دس کیس اٹ وڈ بی پرابلی دا لا منسٹری اور دی انٹیریئر منسٹری, اور ان کو یا ہی کین سینڈ اٹ ٹو دی چیف الیکشن کمشنر, کیونکہ دا چیف الیکشن کمشنر بیکمز دی
chief executive, when he's the chief executive of Punjab during the time of the dissolution period, اور کیئر ٹیکر بھی کوئی پروموشن یا کوئی اپوائنٹمنٹ یا کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتے وداؤٹ پرمیشن فرام دی چیف الیکشن کمشنر. تو وہ مائی باپ بنا ہوا ہے. اور چیف الیکشن کمشنر انڈر آرٹیکل 218 is today actually the chief minister of Punjab and chief minister of KP plus the governor. اور یہ کام جو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اسمبلی ڈیزالو نہیں کی, یہ کام ویسٹ ان دی پرائمریلی ان دا چیف الیکشن کمشنر, کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے ٹو کنڈکٹ دی انٹائر الیکشن. ہر اسٹیپ پہ جو ڈیوٹی کسی اور کی نہیں لگی ہوئی وہ چیف الیکشن کمشنر نے کرنی ہے. And he should have appointed the date. ٹھیک, He is in violation, not just violation of the constitution. صحیح ہے. میں نے جس طرح کہا کہ اگر آپ کسی کانسٹیٹیوشنل آفس میں بیٹھ جائیں اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں کل جا کے بیٹھ جاؤں اور کہوں میں چیف جسٹس ہوں اور اس کی کرسی پہ بیٹھ کے فیصلے لکھنا شروع کر دوں تو it will be Article 6. It will not be a simple violation of the constitution. It will be a Article 6 violation of the Constitution. صحیح ہے. ٹھیک ہے اعتزاز صاحب, بات تو آپ عدالت کی کر رہے ہیں, آئین قانون کی بات کر رہے ہیں. میرا سوال سیاسی تھا, چلیے میں آئین اور عدالت اور قانون کی بات کر لیتی ہوں. آپ خود بھی وزیر داخلہ رہے ہیں. یہ جو آڈیو ٹیپ کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں, سیاسی ماحول اتنا زیادہ ہیٹ اپ ہے, نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے, آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ کے گھر کے باہر پورا ایک گاؤں بسا ہوا ہے. ہیٹ اپ اتنا معاملہ ہے کہ دونوں طرف بھری ہوئی ہیں. وزیر داخلہ جو ایک حساس اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والا عہدہ ہوتا ہے, اگر وہ اس قسم کی غیر متوازن حرکت کرتے ہیں تو اس ہیٹ اپ ماحول کے اندر افراتفری کتنی بڑھتی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں, ایسے میں جب عدلیہ کے اوپر ڈائریکٹ اب اٹیک ہونا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں رانا ثناء اللہ کی تو جو لہجہ اور زبان ہے, میں تو اس سے بھی بڑا شرمندہ ہوں کہ کوئی وزیر داخلہ اس قسم کی بات کر رہا کہ وہ بکواس کر رہا ہے. بکواس کا لفظ آپ کسی کے بارے میں بھی کہیں گے یہ وہ بکواس کر رہا ہے, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اتنی لغویات میں نے نہیں سنی کسی وزیر داخلہ سے. وہ اس کے پاس ایک پاور ہوتی ہے یقیناً, دیر از این آرمی دی آلٹرنیٹ دی آرمی انڈر ہم رینجرز اور ایف سی اور یہ وہ, اور آئی بی انٹیلیجنس کی ایجنسی بھی ایک تو اس کی انڈر ہی ہوتی ہے ڈائریکٹلی. تو وہ بڑا دھانس اور دھانسو قسم کا بندہ ہو سکتا ہے, پر جتنا پاور آپ کے پاس زیادہ ہو اتنا آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے. یہ تو اس قدر زبان استعمال کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ آدمی کو دکھ ہی ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. چوہے صاحب ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ایسے حالات میں جب اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو چیف ایگزیکٹو جو ہے نا وہ چیف الیکشن کمشنر بن جاتا ہے. پر یہاں ہم نے پہلے اس دن آپ نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے کہ جو پنجاب کے اندر تبادلے وغیرہ ہوتے ہیں ہوئے ہیں یہ ٹوٹلی ناجائز ہیں, غیر قانونی ہیں. تو آج اس طرح کی لسٹ تقریباً 2 درجن کے قریب جو ہے نا وہ تبادلے خاص طور پہ پولیس کے اندر جو ہے نا کیے گئے ہیں, جس سے بہت انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ یہ بہت زیادہ بائسڈ ہیں اور یہ بالکل ایک خاص تعصب کے ساتھ کسی خاص پارٹیوں کو فیور کرنے کے لیے کیے گئے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں بالکل, یہ جو تبادلے اور تقرریاں اور ٹھوس کے حساب سے ہوتی ہیں ڈیورنگ اے کیئر ٹیکر پیریڈ, وہ بالکل میلا فائڈی ہیں, وہ بدنیتی پر وہ مبنی ہوتی ہیں اور اس سے الیکٹورل فائدہ اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے. اور میں حیران ہوں کہ محسن نقوی جو کہ ایک بڑے سلجھے ہوئے خاندان سے تعلق رکھتا ہے, نو دم, اور اس کا ایک
فیصل نقوی ہمارے بھی ساتھ جرنلزم میں بھی ہمارے ساتھ رہے ہوئے ہیں، سو ہمارا تھوڑے عرصے کے لیے بڑا ہی، میں بھی ان کا بڑا لاسٹ منٹ ہے عامر صاحب، ان کی موترف ہوں ان کی وکالت کا. نہیں وہ بڑا سلجھا ہوا آدمی شخص ہے، بچہ ہے، بڑا پیار اور تعظیم سے ملنے والا. یہ مجھے توقع نہیں تھی اس سے کہ وہ اس قسم کی کرے گا. اتنا زیادہ پارٹیزن الیکٹرل ایئرز میں جب اس کی الیکٹرل ڈیوٹیز ہیں اور وہ اس طرح چھانٹیاں اور اس طرح، اور وہ جو پروجیکٹ سینکشن کر رہا ہے، ہی کان اس کو کوئی پروجیکٹ سینکشن کرنے کی بڑا فائنینشیل. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے، اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ اپنے گاؤں کے اس فنکشن سے نکل کے آپ نے ہمیں وقت دیا. تو بنیادی جتنے بھی میرا خیال آج قانونی اور سیاسی سوالات تھے ایشوز کے، چودھری اعتزاز صاحب نے جس طرح جوابات دیے اس طرح کے کوئی اور انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیبیٹ رہے گی. تھینک یو سو مچ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.